बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल माइदा। इंशाअल्लाह ताला आज हम आयत नंबर 35 से 40 तक जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलत वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और तलाश करो अल्लाह का वसीला और कोशिश करो अल्लाह की राह में ताकि तुम फलाह पा जाओ। अल्लाह ताला जो कुछ भी मैं कहने जा रही हूँ, अल्लाह मुझे उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए और फिर अमल करके उसको आगे पहुँचाने वाला भी बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात शुरू हो रही है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से। तो इसके तो मतलब आप लोग माशाल्लाह से अब अच्छे तरीके से आप लोगों को पता है कि यानी कि ए ईमान वालो, ए लोगो जो ईमान लाए हो। तो अक्सर हम ये आयतें पढ़ते हैं, वक्फे से ये आयतें आती रहती हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, यानी कि अब हमसे बात हो रही है ख़ास हम ईमान वालों से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दी है। तो हर जब भी ये मजबून आता है ना, मजबून से मतलब ये लाइन आती है, आपने देखा हर थोड़े आयतों के बाद ऐसी आती, तो इसका कोई पर्पस होता है। आगे पीछे की स्टोरी मतलब सियाक व सबाक जिसे आप कहते हैं ना, वो मजबून भी होता है। फिर अल्लाह ताला हमें एक लेसन भी देना चाहते हैं, ख़ास वो एक बात करके फिर अल्लाह ताला हमको कहते हैं कि देखो अब तुमने अपनी इस्लाह करनी है। तो अब यहाँ पे भी ऐसी, अब हमने देखा कितना फसाद, दंगा फसाद और बनी इसराइल की बातें बताई, तब अब हमसे मुखातिब होके कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू से जब बात शुरू की, तो अब ये कहने का मकसद है मुसलमानों, ए ईमान वालो जो तुम ईमान लाए हो, तो अब अपनी तरबियत, अपना तज़किया करो, अपनी इस्लाह करो और तलाश करो, कोशिश करो, वसीला अल्लाह ताला की नहीं, ढूंढो, अल्लाह की कुर्ब हासिल करने के लिए दौड़ो, इख्तियार करो। सब मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह की खुशी को तलाश करो, अल्लाह और उसके अज़ाब से, गज़ब से डरो, अल्लाह के गज़ब से डरो, अल्लाह के अज़ाब से डरो। और वो ऐसी डरने वाली चीज़ है, अल्लाह अगर कह रहे हैं डरो तो वाकई वो डरने वाली चीज़ है। और अपना जो है, और ऐसे काम मत करो जिन्हें अल्लाह पसंद नहीं करता। तो ये डर, ये फर्मा बरदारी, ये तक़वा आखिर किस तरह हासिल हो? अल्लाह बार बार कह रहे हैं फर्मा बरदारी, हम कहते हैं तक़वा हासिल करो, तक़वा, और ये फर्मा बरदारी किस तरह? ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें इल्म हासिल करने से मिलेगा। और वो इल्म कौन सा है? कुरान का इल्म है। अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए अपनी किताबें नाजिल की हैं, अंबिया इसी मकसद के लिए भेजे हैं कि वो हमें हमारे रब से कनेक्शन जोड़ दें। हमारा कनेक्शन जो थोड़ा बहुत वीक हो जाता है या दूर हो गए, तो वो अंबिया, किताबें, अब देख रहे हैं ना, हम भी कुरान पढ़ रहे हैं तो हमारा अल्लाह से एक कनेक्शन जुड़ रहा है ना। तो यही वजह है कि हम ये इल्म हासिल करें तो हम अपने अल्लाह के करीब हो जाएंगे। तो अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वसीला तलाश करो, वसीला यानी अल्लाह का कुर्ब। वसीला जो वर्ड आता है ना, हम इसको हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इसका मतलब होता है वसीले का, यानी कि जोड़ना, जरिया, वास्ता, कोई वसीला बन गया, हम लोग इसी तरह यूज करते हैं ना, वास्ता, जरिया। और जो अरबी जबान में जो वसीले का मतलब है वो डिफरेंट है। उसका मतलब है कुर्ब मिलना, यानी कि मोहब्बत से जुड़ जाना, इसको कहते हैं। हम लोग क्या है उर्दू में बस उसके नहीं के वास्ता, जरिया, और अरबी में कहा जाता है कि मिल जाना, उसके करीब हो जाना, कुर्ब जिसे कहते हैं ना, मोहब्बत से जुड़ जाना।
تو حدیث میں بھی آیا ہے، ہم احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ جو ہے نا ایک مقام بھی ہے، مقام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہ مقام خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جس کے لیے ہم اذان کی دعا، اذان ہونے کے بعد آپ اور میں دعا پڑھتے ہیں، پھر ہم اللہ کے رسول کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ خاص مقام ہے جو ہمارے پیارے نبی کے لیے انشاءاللہ ان کو ملے گا۔ اور بھی ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ اپنے جب تم دعائیں مانگا کرو تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیا کرو، یعنی کہ اللہ کے جو نام ہیں وہ پڑھ کے ان سے اللہ کی قرب حاصل کرو، یعنی کہ اللہ کے ناموں کی محبت اپنے دل میں محسوس کرو اور اپنی دعاؤں میں ان ناموں کو شامل کیا کرو۔ اور بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے نیک اعمال کا بھی وسیلہ بنایا کرو۔ جیسے آپ نے حدیث سنی ہوگی نا کہ ایک 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، پھر وہ اللہ اپنے نیک کاموں کا وسیلہ دیتے ہیں، اور پھر وہ جو غار کا کے اوپر جو ایک پتھر آ کے گر گیا تھا، وہ جب اپنے نیک کاموں کا وسیلہ اللہ کو دیتے ہیں تو وہ پتھر سلولی ہٹ گیا اور ان کو نکلنے کا راستہ مل گیا۔ تو وہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے نیک کاموں کا بھی وسیلہ ہم دے سکتے ہیں۔ مگر ایک بات ہم کو پتہ چلنی ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور جو ہے کیونکہ جو ہے نا وسیلے کی اردو میں نے آپ کو بتایا تھا نا وسیلے کے معنی ہیں کہ واسطہ اور اس کے مطلب ذریعے، تو لوگ اللہ کی مخلوق کا وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ اس اردو والے ورڈ کو لے کے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے وسیلے کے دعاؤں میں ذریعہ بنا لیتے ہیں، انبیاء کو، بزرگان دین کو، ولی اللہ کو، تو ان کے سب آپ سب جانتے ہیں کہ دعاؤں میں کہتے ہیں ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے اس قسم کی یوز کرتے ہیں۔ اور لوگ جو نان مسلم ہیں وہ بتوں کو وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، اور جب کوئی منع کرو کہ بھائی صرف اللہ کا ذریعہ کرو، اللہ کے ناموں کو وسیلہ بناؤ، کسی کو بیچ میں نہیں لاؤ۔ جیسے ہم انبیاء کی دعائیں پڑھتے ہیں اللہم ربنا، ایسی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ربنا، اور احادیث میں اللہم، تو کوئی وسیلہ کوئی نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے ہمارا کنیکشن ہوتا ہے۔ تو جب ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی کسی ایسے بزرگان دین، اولیاء اور ان کے ناموں کے ذریعے یا رسول اللہ کے صدقے وسیلے ایسی بات نہیں کرو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، تو وہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں تو آیا ہے وسیلہ، اللہ نے کہا کہ وسیلے ڈھونڈو۔ تو اب اصل میں وسیلہ یہاں پہ اس کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں وسیلہ اللہ پہ ایمان لاؤ، اور اس کو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جد و جہد کرو، یعنی کہ کوشش کرو اللہ کی راہ میں کہ تمہارا بھلا ہو۔ آگے کی آیت نہیں پڑھتے، بس وسیلے کا ایک ورڈ لے کے وہ لوگ اس چیز پہ چلے جاتے ہیں۔ تو جد و جہد کرو ایمان والو، ہر وہ چیز کی کوشش کرو، تلاش کرو جس میں تم کو اللہ کا قرب ملے۔ اب میرے خیال سے آپ لوگوں کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہمیں وہ کام کرنے ہیں، وسیلہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ پہلے اس کو حاصل کرو، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مسلسل اللہ تعالیٰ نے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اس کو وسیلہ کہا گیا۔ اپنے رب کے قرب حاصل کرو، کام کرو۔ اب جب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے قریب ہو جاؤ، اس کی محبت شفقت حاصل کرو، تو اب آپ اور میرے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کس طرح اللہ کے قریب ہو جائیں؟ کیا ہم آسمان پہ چڑھنا شروع ہو جائیں، پرواز کرنا شروع ہو جائیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں جا کے، اور یا پھر کوئی ہم مراقبہ، سب کام دنیا کے چھوڑ چھاڑ بس مراقبہ کرنے بیٹھ جائیں اور دنیا کو ترک کر دیں اور راہبی بن جاتے ہیں نا، جیسے بس بالکل دنیا کے لوگ چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں ذمہ داریوں کو چھوڑ کے کہ ہم اللہ کے قریب۔ آخر کیا کریں، آخر اللہ کا قرب حاصل کس طریقے سے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں خود بتا دیتے ہیں کہ جد و جہد کرو، کوشش کرو، جہاد کرو، جہاد کو۔ اور ہم نے کیا کیا ہے، جہاد کو قتال سے ملا دیا، جبکہ جو ورڈ ہے نا جہاد وہ بڑے وسیع معنوں میں آتا ہے، اور جو قتال ہے نا وہ تو ایک پارٹ ہے، یعنی کہ جب مسلمانوں پہ ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ جنگ و جہاد کے لیے نکلتے ہیں، وہ ہر زمانے میں تو نہیں ہوتا، مگر جد و جہد کرتے رہنا وہ ہر زمانے میں ہر ایک کے لیے۔
تو ہمیں کوشش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو تم کوشش کرو، جد و جہد کرو، ہر اس قوت سے لڑائی کرو، ہر اس پاور یعنی کہ طاغوت، اور آپ لوگوں کو یاد ہے نا ہم نے پڑھا ہے طاغوت، ہر سرکش قوت جو بھی ہے نا اس سے لڑائی کرو، جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، جو تم کو اللہ کے قرب حاصل کرنے سے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تمہارے درمیان جو ہے نا وہ روڑے اٹکا رہی ہے، جب تم کو اللہ کا، جو تم کو مطلب اللہ کا بندہ بننے نہیں دیتی، یعنی کہ جو ہماری خواہشات ہیں، سمجھ لیجیے اس کو یہی ہے نا کہ ہمارا نفس، ہماری خواہشات ہمیں اب کنٹرول کرتی ہیں، جو ہم کو غیر اللہ سے یا اپنے نفس کا غلام بنا دیتی ہیں، ہم دوسروں کے آگے جھکنے لگتے ہیں، ہم اپنے نفس کے غلام بننے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، تو ان کے خلاف جو ہماری قوتیں ہیں، جو ہماری نفس کا پاور ہے، ہماری جو خواہشات ہیں، تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اگینسٹ، ان کے خلاف اپنا تمام زور لگا دو، اپنی قوت لگا دو، اپنے نفس پہ اتنا پریشر ڈالو، اس کو اتنا عادی بناؤ، اتنی کوشش کرو کہ وہ مجبور ہو جائے کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائے، اس کو اتنا مجبور کرو، جد و جہد کرو، ایسی کوشش کرو کہ ہمارا نفس اللہ کے حکم کو سننے کا عادی بن جائے، اس کو ٹریننگ اتنی دو کہ وہ آمنا صدقنا کہے جب بھی اللہ کے احکام آئے، اسی پر ہمارا اللہ نے کہا ہے وہی فلاح پانے والے، یعنی کہ اسی پہ ہمارا دارالمدار ہے کامیابی کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے کہ ہم اپنے نفس پہ جو ہیں کنٹرول کر سکیں اور اس کو ہم تربیت دے سکیں پروردگار، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایک لہجے کے لیے بھی ہمیں نفس کے حوالے نہ کر، یہ نفس کا شر بہت بڑا برا ہے، جیسے کہ ابھی ہم حابیل قابیل کا پڑھ کے آئیں، اس نفس نے ہی نے حسد کیا اور ایک قتل آ گیا، تو اس نفس کے شر سے ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے ہمیں اپنے آپ کو، اگر ہم اپنی جب اصلاح کریں گے تو کیا ہے، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں گے، اپنے نفس کو کنٹرول، اپنی تربیت، اپنا تزکیہ، کیونکہ اللہ نے شروع یہی کیا ہے نا، اے ایمان والو، تو پرسنل مجھے آپ کو، اپنے آپ کو ہم نے جو ہے اپنی تربیت کرنا ہے، پھر اپنے گھر میں اپنی بچوں کی، جو بھی ہمارے محبوب اچھے جن سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان کی تربیت ہے، پھر معاشرے میں ہے اچھے انسان بننے کی کوشش کرنا ہے، ہم پہلے اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے، اپنے گھر میں ہم اپنے آپ کو اچھا ریپریزنٹ کریں گے، اور پھر ہم معاشرے میں اچھے انسان بننے کی کوشش کریں گے، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے ہم جاب کر رہے ہیں، ہم ایک وائف ہیں، ہم ایک بیٹی ہیں، ہم ایک بیوی ہیں، ہم بہو ہیں، آپ کا جو کردار ہے اپنے خاندان میں، اپنی گھر میں، میرا مطلب یہ کہ ہر، جیسے ہم ایک بیٹی ہوں، میں بیوی ہوں، تو ہر روپ میں ہم ایک اعلیٰ مثال ہوں، بچے بولے میری امی تو بات ہی کیا ہے، شوہر بولے میری بیوی کی بڑی خصوصیات ہیں، بہو بولے میری ساس اتنی اچھی ہے، میری بہنیں بولے میری بہن کی تو بات کیا ہے، بھائی بولے، سمجھ رہے ہیں نا میں کہنے کا مقصد، ہر جو ہمارے وہ ہے تو وہ ہماری تعریف کرے، تو ہر ایک میں روپ میں ہم نے اچھی پرسنالٹی بننی ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور ایک طرف دیکھیے ہماری جو ہے ایک مومن ہر طرف سے گھرا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں آپ اور میں، ہر مومن ہر طرف سے نا گھرا ہوا ہے، اس کو لڑائی کرنی پڑتی ہے، فائٹ کرنی پڑتی ہے، ایک طرف شیطان ہے اور اس کا لشکر ہے نا کتنی، اور دوسری طرف انسان کا اپنا نفس اس کے اندر ہے، اس کی سرکش خواہشیں ہیں، منہ زور، جیسے کہتے ہیں نا منہ زور گھوڑے کی طرح، بس کرو تو کرو، دل چاہ رہا ہے، بس دل چاہ رہا ہے، اس دل نے تو بس یہی جو ہے اس کو کنٹرول میں نہیں آنے دیتی۔ اور انسان کے اگر آپ اور میں ارد گرد دیکھیں تو اللہ کے نافرمان انسان آپ کے میرے گرد آپ کو نظر آئیں گے، جو اللہ کے نافرمان انسان ہیں، جن کے ساتھ آپ کو مجھے زندگی گزارنی پڑتی ہے، ہمیں ایک معاشرے میں، ایک ماحول میں، خاندان میں رہنا پڑتا ہے، اور اسی خاندان میں، اسی فیملی میں بہت نافرمان لوگ بھی ہوتے ہیں، اور دنیا میں آپ دیکھیں شیطانی نظام کتنا پھیلا ہوا ہے، شیطانی نظام ہر جگہ ہے، اور پھر جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، ہم اس ملک میں ہی رہ رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی دیکھیں حق سے خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی حق سے ہٹانے کی کوشش میں لگے، ان سب
کے طریقے مختلف ہیں، یعنی کہ ہر ایک اپنے اپنے سرکل میں کچھ نہ کچھ ہے، مگر ان سب کی کوشش دیکھیں ایک ہی ہے۔ ڈفرینٹ لوگ ہیں، کوئی گھر میں ہے، کوئی باہر ہے، کوئی معاشرہ ہے، کوئی شیطان ہے، سب الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، مگر سب کا کاز ایک ہے کہ اللہ کے بندے بننے سے اس کو روک دو، قریب نہ جائے اس کے، ہے نا۔ اور انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی میں ہے کہ وہ خالص ایک اللہ کا بندہ بن جائے۔ اب اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اس کو ان تمام سے، یعنی کہ جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، مجھے آپ کو ان تمام چیزوں میں فائٹ کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور اپنی کامیابی کے لیے یہ تمام جو ہمارے اللہ کے درمیان، میرے اور اللہ کے درمیان جو راستے کی یہ رکاوٹیں ہیں نا، کوشش کر کے ہمیں ان تمام رکاوٹوں کو ایک ایک کر کے ہٹانا ہے، اللہ کی راہ میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو اسی کا سب سے پہلے ذریعہ یہی ہے کہ اللہ سے دعا ہم نے شروع کر دینی ہے، اور پھر اللہ کی مدد ہمیں چاہیے۔ میں اور آپ تو اکیلے نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، تو اس لیے ہم کیا دعا کرتے رہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کوئی نیکی میں نہیں کر سکتی بغیر آپ کی مدد کے، اور کسی برائی سے میں نہیں بچ سکتی بغیر آپ کی مدد کے۔ تو ہم کو کوشش کے اور دعا کا ذریعہ اللہ کی مدد چاہیے۔ پھر اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی انشاءاللہ ہم کوشش میں لگ جائیں گے۔ ہمارا جو دل ہے، ہمارے ذہن ہے، ہمارا نفس، دل میں کیسے کیسے خیالات، آپ کو پتہ ہے دل کی بیماریاں، حسد، کینہ، بغض، ان سب کو ہمیں صاف کرنا اپنے دل کو۔ رمضان آ رہا ہے، گرجز ہیں ہمارے دل میں، ان کے لیے، ان کے لیے، اور جو مسلسل کسی کے لیے برائی آتی ہے، کوئی بھی چیز جو آتی ہے نیگیٹو، ان سب کو ہمیں لوگوں سے صاف کرنا ہے۔ ذہن میں نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، اس کو صاف کرنا ہے۔ نفس میں گندی خواہشوں کو مائنس کرنا ہے۔ تو سب چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ جہاد میں آتی ہیں، اور ہم نے جہاد کو صرف جنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو مگر یہ سارے ایریا کو جو جہاد ہے نا وہ کور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، آپ کو مجھے، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے، جو ہے نا ہمیں کرنا ہے، اور جتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے ہم لوگوں کو بھی شریعت پہ خود بھی کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی اللہ کے شریعت کے پہ چلنے کی دعوت دینی ہے۔ اللہ کی مخلوق کو اس کے رب سے جوڑنا ہے۔ میں اگر جڑ گئی ہوں تو ہمیں دوسروں کو بھی اس سے جوڑنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اپنا وقت لگانا ہے، اپنا مال لگانا ہے، اپنی جان کھپانا ہے۔ اگر آپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے تو لکھیں، اگر آپ زبان سے بول سکتے ہیں تو زبان سے کہیں، یعنی کہ وہی قرآن کی دعوت دینا ہے، قرآن کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، اس کی خوبیاں بتائیے کہ کس طرح قرآن سے پہلے آپ کیا تھے، قرآن کے بعد آپ کیا، تاکہ لوگوں کے اندر بھی وہ موٹیویشن پیدا ہو، تاکہ وہ بھی قرآن سے جڑیں۔ اور جو عبادت میں دیکھیے، جو عبادت ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے نا، ہمیں قرب حاصل کرنا ہے نا، تو ہم عبادات میں بھی دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جو عبادات ہمیں احادیث سے ملتی ہیں کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے، ان کو بار بار کرنا چاہیے۔ جن کاموں سے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، ان کاموں کو ہمیں شوق سے کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ اللہ کو اول وقت میں نماز کا ادا کرنا بہت پسند ہے، تمام اعمال میں زیادہ محبوب ہے۔ تو ہم انسانوں کو دیکھیں، ہم جو انسان ہوتے ہیں وہ کتنا، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، ہم اس کی پسند ناپسند کا کتنا خیال کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دوست ہے، ہمارا محبوب ہے، وہ خوش ہو ہم سے۔ تو اللہ سے اگر ہمیں محبت ہوگی، اس کا بھی مطلب ہمارا دل چاہے گا، جب ہمیں محبت ہوگی نا اللہ سے صحیح معنوں میں، تو ہمارا دل اندر سے چاہے گا کہ اللہ میں ایسا کیا کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھا کرتے تھے، یا صحابہ ہمارے اللہ ہم سے کس طرح راضی ہوتے ہیں؟ یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نماز اول وقت میں پڑھنا اللہ کو سب کاموں سے بے حد پسند ہے، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جہاد کرنا۔ جہاد سے مطلب دونوں میننگز میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے، سب کرنا، کوششوں میں لگے رہو۔ تو نیکی کے کام کر کے دیکھیں، اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے۔ کیسے نفس قابو میں آئے گا؟ میں نے ایک
ٹپ آپ کو یہ بھی بتائی تھی نا کہ اپنے نفس جو ہمارا کہتا ہے نا اس کے اگینسٹ کام کرنا. یہ علماء نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو اپنا کنٹرول کرنا ہے تو ایک تو اس کے اوپر عبادت کا بوجھ ڈالو تاکہ وہ دبے، اس کا زور ٹوٹے، اور دوسری علماء ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ جس چیز کے لیے وہ اپنی ضدیں کر رہے ہیں نا، اگر کہ مطلب وہ حلال ہے تو چلیں دوسری بات ہے، لیکن ہمیں بیکار کی بلا وجہ ضدیں شروع کر دیتا ہے، اس کے اگینسٹ جاؤ، ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ جاؤ. اور حلال بھی ہیں تو جو اسراف والی کسی بھی طرح ہے تو اس کو یہ بھی نہیں کہ ہر دفعہ اسی کی بات مانتی چلے جائیں. تو جب ہم اس کو کنٹرول کریں گے اور نیکی کے کاموں کو کریں گے، نیکی کے کام کر کر کے اپنے نفس کو ہم نے کیا کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے. تو تمام ٹپس یاد رکھیے کیونکہ یہ ہمارے کو کرنا ہے. اگر آپ کو مجھے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. اور جب سے میں بھی یہ تیاری کری تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ یہ تو میں تو نہیں کرتی اتنا جتنا مجھے کرنا چاہیے، ہم تو صرف عبادت کر لیتے ہیں سرسری، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز رکاوٹ کو دور کر دو جو میرے اور تمہارے درمیان میں آنے میں جو راستے کے روڑے ہیں ان کو ہٹا دو. تو ورنہ نفس اتنا اگر ہم نہیں کریں گے نا یہ تمام کام، تو کیا ہوگا، نفس ہم پر حاوی ہو جائے گا، ہمیں اپنے کنٹرول سے چلائے گا، جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں لوگوں کو. تو ہر وقت ہمیں سوچنا ہے، اب ہم یہ ہوم ورک سمجھ لیجئے آپ لوگ، ہر وقت ہمیں سوچنا ہے اللہ کس بات سے خوش ہوگا، کس بات سے راضی ہوگا، اور جو ہے جو اس کوشش میں لگا رہے گا کہ اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے. جب ہمیں یہ احساس پیدا ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا، یہی کوشش میں جب وہ لگائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی تمہاری کامیابی، اور ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو آپ دیکھیں ہم لوگ جب قرآن نہیں پڑھتے تھے تو ہمیں احساس نہیں تھا گناہوں کا، لیکن جب ہم الحمدللہ قرآن پڑھنے لگے تو ہم سب یہ بات کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا ہمارے اندر سے ایک آواز آتی، ایک الارم بجتا ہے جو پہلے نہیں بچتا تھا. اب اسی طرح جب ہم نفس کو کنٹرول کرنے میں آئیں گے نا کہ کس چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے، کس سے نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے واقعی جو ہم جیسا پڑھا ہیں اور جو ہم پوائنٹس ہم نے دیکھے ہیں کوشش کے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے، اور اللہ ہمیں شیطان کے ہم سے قریب بھی نہ آئے شیطان ہمارے، اور اس کے وسوسے، اور ہم اپنے جو ہے نا نفس کے اللہ تعالیٰ میں ایک لہجے کے لیے بھی ہمیں اس کے حوالے نہ کرے. اب آیت نمبر 36، اس میں 36 اور 37 میں ساتھ ہی پڑھ دیتی ہوں. کہا جا رہا ہے جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے اس کے ساتھ اتنا ہی اور زیادہ ہوتا، بدلے میں دیں عذاب کے، قیامت کے دن ان سے قبول نہ ہوگا، ان کے واسطے دردناک عذاب ہے. وہ چاہیں گے، اب یہ 37 ہے، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں اور نکلنے والے نہیں ہوں گے، ان کے لیے ایسا ہمیشہ کا عذاب ہے. اللہم اجرنی من النار. اللہ آپ سب کو، مجھے ہم سب کو محفوظ رکھے. اب دیکھیں جو ہم اتنی سزائیں وغیرہ سب پڑھ کے آئے نا، پچھلا بھی آپ سیاق و سباق میں رکھا کریں کہ کس طرح ملک میں فساد کر رہے تھے، دہشت گردی ہے، اللہ کی حکموں سے لڑائی کرنا، اللہ کی حدود کو توڑ دینا. تو ان کا انجام بھی بتا جا رہا ہے کہ جو اپنی نفس کو، اپنے نفس کی خواہشوں میں، یہ جتنے بھی ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا کہ جو دہشت گردی کرتے ہیں، اللہ کے مقابل اللہ کے احکامات کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کی شریعہ کو چیلنج کر کے وہ دھن دھناتے ہوئے دہشت گردی کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے غلام بن گئے، جو ان کا نفس کہتا ہے وہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بتا دیا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں. وہ لوگ جن کے سامنے ایسے لوگ ہیں، یہ جو دائمی جب اتنی شدید جن کی سزائیں آتی ہیں نا، تو سمجھ جائیے کیجئے وہ اتنے سرکش لوگ ہیں کہ جن کے سامنے تمام انبیاء کی دعوتیں کھول کھول کر واضح سامنے آ چکی ہوتی ہیں، مگر پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں. اگزامپل ہمارے پاس ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، رسول اللہ نے ان کے سامنے سب کچھ کھول کے رکھ دیا اور وہ مانتے بھی تھے، مگر اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. تو ایسے ہی فطرت کے لوگ آپ کو پوری دنیا میں ہر زمانے میں ملیں گے. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے جن کے سامنے انبیاء کی دعوت کھول کے واضح سامنے آ چکی ہے، مگر پھر بھی وہ انکار
کر رہے ہیں، ساری باتیں نہیں کہ شک و شبہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، نہیں نہیں، کوئی مطلب جیسے آپ کو باہر نظر آ رہا ہے نا کہ سورج چمک رہا ہے، ایسے جیسے چمکتا ہوا نظر آتا ہے اپنی آنکھوں سے، ایسے ان کو یقین ہوتا ہے، جیسے رات ہوتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے نا، ایسے ان کے سامنے واضح ہو جانے کے بعد وہ کیا ہے، حق کو قبول کرنے تیار نہیں ہوتے. ان کا دل دماغ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، مگر ایگو، ان کا نفس، ان کے نفس کی خواہشات کہ میرا رتبہ نیچے ہو جائے گا، یعنی کہ میں یہ چیز جو ان کو آڑے آ جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کے لیے، کہ جو کافروں کا قبضے میں ہیں، اگر زمین، جو کافر ہیں ان کے اگر ان کو زمین کے جتنا خزانے کے، ایک تو زمین کتنی بڑی، اوپر نیچے خزانے کیا کیا کچھ ہے زمین کے اندر، اور اس جیسے ڈبل بھی دے دیا جائے، یعنی کہ یہی اتنا زیادہ ہے. اگر یہ ایک ایگزامپل بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کہ اگر ان کو زمین جتنا یا اس سے ڈبل بھی خزانے ان کو دے دیے جائیں، ان کو مل جائیں، اگر وہ کہیں کہ اللہ یہ میں آپ کو دیتا ہوں کیش، یہ سب کچھ فدیہ میں دیتا ہوں، مجھے جہنم کی آگ سے چھوڑ دیں، مجھے نکال دیں، مجھے اس سے نکال دیں، قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے غضب سے بچ جائیں، تو کہا جا رہا ہے ان سے قبول نہیں ہوگا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی دولت دی جا رہی ہے، مگر نہیں، اللہ نے کہا نہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ کافروں کے ڈھیروں ڈھیر مال بھی کچھ فائدہ نہیں دیں گے. اصل یعنی کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. جو ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو شکر الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور پھر اسی کے ساتھ 37 میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان کو دردناک سزا مل کر رہے گی. اور دردناک سزا ہم دنیا میں ہی آپ نے دیکھا نا، دو جرم جیسا ہوگا اسی طرح کی دو تین مکس پلس ہو کے ان کو سزائیں دیں گی. اس دنیا کی سزائیں سے ہم لوگ کانپ جاتے ہیں، تو یہ آخرت کی سزا کیا ہوگی. اب دنیا میں اگر ہم کاٹتے ہوئے چھری سے ہمارا تھوڑا اسکن کٹ جائے، یا ہم جل جائیں، تھوڑا سا گرم چیز، ہم وہ نہیں برداشت کر سکتے. یہ تو استغفر اللہ کتنا دوزخ کا دردناک عذاب ہے جس کے لیے وہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں. تو وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے، اب وہ کوششیں کریں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، وہ نکلنا چاہیں گے، مگر وہ کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے. اللہ نے کہا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب تیار ہے. اللہم اجرنی من النار. جب اللہ کا پیغمبر دیکھیں آ جاتا ہے نا، حق ان کے سامنے آ جاتا ہے، پیش کر دیا جاتا ہے نا، تو کسی کے سامنے جب حق پیش کر دیا جاتا ہے، حق کو کھل کر بیان کر دیا جاتا ہے، ان جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کی دماغ کو بات سمجھ آتی ہے، مگر وہ جھکنا نہیں چاہتے، اس کا انکار کرتے ہیں، جان بوجھ کر انکار کرتے. تو اتنی بڑی سزا اس طرح کے مجرموں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور اب آپ دیکھیں انہوں نے ڈھیروں ڈھیر مال دینے کی اللہ نے اگزامپل بتائی نا، کہ اگر ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال بھی آ جائے گا وہ اللہ کو پیش کریں، لیکن اللہ کے پاس کوئی سفارش نہیں چلتی، کوئی رشوت نہیں چلتی. وہ سفارش جس کو اللہ حکم کرے، لیکن اللہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اللہ سرکشی کو پسند نہیں کرتا، اللہ کو سخت ناپسند ہے سرکش لوگ، اس قسم کے ڈھیٹ لوگ اللہ کو نہیں پسند. اگر انسان اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہے، آپ اور میں اگر بچنا چاہتے ہیں، تو ایمان لے کر آنا ضروری ہے، اور ہمیں تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. اللہ کا تقوی، اس کے غضب سے ڈریں، اس کے عذاب سے ڈریں، اللہ کے احکامات جو ہیں اس کی حدود کی پابندی کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہو. ورنہ اس سے بھاگ کر نہ آپ کہیں جا سکتے ہیں، نہ میں کہیں جا سکتے. گھوم پھر کے ہمیں اینڈ میں اللہ ہی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ ہی کے آگے حاضر ہونا ہے. تو ہم دنیا میں تو دیکھیں اپنے مال دے کے، کوئی نہ کوئی بڑا سے بڑا کام بھی ہو، لوگ جو ہیں اپنا مال متا دے کے اپنا کام کروا لیتے ہیں، اور اللہ کے پاس کوئی قسم کی چیز نہیں ہے. صرف وہاں کیا کام آئے گی؟ بندگی، اللہ کی بندگی، فرما برداری کے سوا وہاں کچھ کام آنے والا نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے. آپ نے دیکھا ہے نا، آگے پیچھے 2 آیتیں آئی ہیں 36 اور 37. یہ اگر آپ غور کریں ان آیات پہ، تو یہ وہ مقام ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف دوزخ کا ہی ذکر ہے.
اس آیت میں بھی 36 میں بھی 37 میں بھی اللہ اکبر دونوں اللہم جنی من النار اس میں ذکر ہے. ورنہ یوزلی آپ قرآن میں پڑھتے ہیں جب بھی دوزخ کا ذکر آتا ہے فوراً اللہ جنت کا ذکر کرتے ہیں نہیں ہے. مگر ہم یہاں میں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہی دوزخ کا ذکر آ رہا ہے تو جنت کا نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ ذکر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہم اجرنی من النار. اچھا اب آگے آیت نمبر 38 میں بتایا جا رہا ہے اور چوری کرنے والا اور چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو اور ان کی کمائی کے بدلے ہے اللہ کی طرف سے سزا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اب یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ ایک اور ہمیں ایک حدود بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ اب ایک اور بھی بات آ رہی ہے ہمارے اسلام میں کیا سزا ہے. تو دیکھیں جب انسان بڑے بڑے جرم کرتا ہے نا جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی بتایا تھا مثلا ہم نے اب تک سورہ بقرہ میں پڑھا اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو کیا سزا ہوگی. قصاص کا قانون ہے یعنی کہ انسان کی جان کی حرمت اور جان کی حرمت تو بہت زیادہ ہے تو اس کی جان کی حفاظت کے لیے اللہ نے کیا لا دیا کہ قانون اللہ نے ایسا دیا کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا ایکسیپٹ کہ وہ فیملی جو بھی فیصلہ کرے. تو انسان کی جان بہت امپورٹنٹ ہے عزت ہے اس کی. اور پھر دیکھیں معاشرے کی حفاظت کے لیے ہم نے ابھی جو لاسٹ سے ویک ہم نے پڑھا تھا کہ سزا پڑی تھی جو اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ سرکشی پہ اتر آئے اللہ کے احکامات کو چیلنج کر دے اللہ کے قانون کو چیلنج کر دے زمین میں فساد پھیلاتے رہے دہشت گردی کرے تو ہم نے معاشرے کی حفاظت کے لیے بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی بڑی بڑی سزائیں بتائی ہیں. ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا سورۃ النور میں ہم نے بھی پڑھا تھا کہ اگر معاشرے میں کوئی بدکاری زنا عام ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. کسی پہ جھوٹی تہمت لگا دینی کہ انسان کی حرمت ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا انسان کی جان اور انسان کی عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کوئی چلتے پھرتے جو ہے وہ زنا کی تہمت لگا دے اس کی تو ساری زندگی ایسی ہو جاتی ہے. اس کی سزا کا بیان ہم نے پڑھا تھا یعنی کہ انسان کی عزت کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ کوڑے لگیں گے. تو کیونکہ اسلام میں انسان کی عزت اور حرمت کیونکہ اس کی بہت بڑی جیسے میں نے کہا نا معاشرے میں ایک عام ہو جائے تو اس کی عزت دار لوگ رہ نہیں پاتے اس لیے اللہ نے اتنی بڑی بڑی سزائیں رکھی ہیں. کبھی مطلب ان کے نام میں الگ الگ کوئی قذف ہے اور کوئی قصاص ہے نا کوئی محارب جو ہم ابھی لاسٹ ویک پڑھ کے آئے تھے بدکاری کی سزا. تو اب انہی طرح کی چیزوں کی کرنے کے بعد ایک اور بھی ہم نے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ شراب خوری کی بھی ایک تھی. اس سے کیا ہوتی ہے عقل کی حفاظت ہوتی ہے. شراب پہ بھی جو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ اس کے بھی اجماع تھا صحابہ کا اجتہاد کر کے شرابی کو بھی کوڑے لگائے جاتے تھے. کیوں اس لیے کہ انسان کی عقل سلامت رہے. تاکہ عقل سلامت رہے گی تو نا طریقے کے کام کرے گا. تو اب ان تمام اللہ کی حدود ہوتے ہیں یہ تمام جو سزائیں ہوتی ہیں نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اور میں کچھ اس کو کوئی عدالت کوئی اسلامک ممالک کے بڑا سا بڑا صدر بھی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی شریعت ہے. تو اب اسی طرح آج کے اس آیت میں 38 میں اب ہم چوری کی سزا پڑھ رہے ہیں کیونکہ چوری بھی تو ایک عام سی چیز ہے. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے جو چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں کیا جائے گا کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے عورت ہے چلو کمزور ہے اس کو چھوڑ دو مرد ایسا ہے نہیں جو ہے وہ ہے. جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا زانی مرد زانی عورت اسی طرح لہٰذا چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت جرم بہت بڑی چیز ہے اس نے کیا ہے تو اب اس کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. سیدھا ہاتھ کٹے گا یا جرم کی نوعیت عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے. یہ سب عدالت سے ہوگا جب جرم وہ ہوگا نا ثابت ہو جائے گا عدالت میں تو یہ اب عدالت فیصلہ کرے گی. اب کہاں تک کاٹیں یہ کہا جاتا ہے کہ کلائی تک کٹے گا. ٹھیک ہے واللہ عالم جو بھی علماء نے اس میں بتایا میں نے آپ کو بتایا ہے کلائی تک کٹے گا. تو انسانوں کو چوری کی دیکھیے لت لگ جاتی. یہ ایسی لت ہے کہ بہت مزہ آتا ہے. حرام پیسہ آرام کے یوں لوگوں کے کمائی محنت کی کمائی چھین لو لے کے آ جاؤ بس آرام سے زندگی گزارو تو اس کے ہاتھ ہی کاٹ دو. اللہ نے کہا جب
وہ جو چوری کی لت پڑ جاتی ہے، ہاتھ ہی سے کرتا ہے نا اپنی چوری، اس کا ہاتھ ہی کاٹ دو۔ اللہ کے حکم کی یہ کس لیے ہے کہ یہ اللہ کے عمل، اس کے عمل کے بدلے، جیسا اس نے عمل کیا ہے سزا بھی ویسی ہی ملے گی۔ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے اس کو سزا ملے گی۔ یعنی سیدھا ہاتھ کاٹ دو، یعنی کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے سیدھے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، ہر چوری کی حد نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھیں، اب یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی کسی نے آپ کی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے لی تو اس کا حد ہو جائے گی، اس پہ چوری کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ یہ اس کا نام ہے سارق، اس کو کہا جاتا ہے سارقہ، یعنی کہ ایک حد ہے، ایک وہ علماء کو پتا ہے کہ کتنی لمٹ ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اور یہ حد کس پہ اور کن وجوہات کی بنا پہ لگتی ہے۔ کلیئر ہو گئی نا بات؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں ہوتا، یہ ایک حد ہے جو علماء کے جو ان کی ہے اسی کے مطابق عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ معمولی باتوں پہ کسی نے کسی چیز کی چوری کے لی تو یا کسی کی مجبوری کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے نا، یا سزا اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے، جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی، عدالت جب فیصلہ کرے گی یہ سزا کے مستحق ہیں تب سزا دی جائے گی۔ فار ایگزامپل دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ لونڈی کی سزا آدھی ہوگی، یہی پڑھ کے آئے تھے نا، کیونکہ وہ لونڈی جو ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے نا، اور معاشرے میں اس کا جاب بھی یہی ہوتا تھا۔ اور اسی طرح قحط کا زمانہ ہے، لوگ چوری کر لیتے ہیں، عام چوریوں میں فرق ہوتا ہے، ایک عام چوری میں اور ایسے ایمرجنسی میں، ایسے حالات میں کچھ ہو رہے ہیں تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت کی سزائیں مسلمانوں کے لیے جو اللہ رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی شریعت کو سمجھتے ہیں، تو بھی وہی لاز جو ہیں وہاں پہ نافذ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کے لاز ہیں، اور جو تمہیں اللہ نے کہا ہے وہ تم نے فالو کرنا ہے۔ اب ہے آیت نمبر، اور کیونکہ اللہ جو ہے وہ حکیم ہے نا، اللہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب باتوں کو جاننے والے ہیں کہ کیا سزا کس وقت دینی چاہیے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ تو انسان دیکھیے، جو میں اور آپ قانون بناتے نا، وہ چند سال کے بعد کیا ہوگا اس میں تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ انسان ہے، کچھ اس کو تو آئیڈیا نہیں ہے، مگر جو اللہ کا قانون ہے وہ ایک دفعہ بن چکا ہے، اور قیامت تک یہی رہے گا، جو بھی کرے گا اس کی یہی سزا ہوگی، قیامت تک یہی ہوگی۔ غالب ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ آپ اور میں، ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، مگر تمہارا رب کو معلوم ہے کہ کیا جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے، یہ اللہ جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر وہ کسی کی سزا میں کمی بیشی کرتا ہے، جیسے ہم نے لونڈی کی اور حالات کے اس میں ہم نے دیکھا تو کمی بیشی ہے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کوئی توبہ استغفار کر لے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دے تو اس کی کمی ہو جائے، تو یہ سب اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے نا۔ اللہ کو پتا ہے کہ ایک انسان کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، معاشرہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے، تو یہ سب اللہ جانتا ہے۔ اور اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ ایک حکمت تو دیکھیں، جیسے ہم نے چوری کی اس آیت میں پڑھا تھا نا کہ مرد ہو یا عورت، تو اس میں آپ نے دیکھا ہے نا مرد کا ورڈ پہلے آیا، تو یہ علماؤں کی ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے، ایک آپ کے لیے سوچنے کی ایک بات بتا رہی ہوں کہ علماء کا خیال ہے کہ اس چوری کی سزا میں مرد کا نام پہلے آیا ہے۔ کیوں پہلے آیا؟ مرد عورت کو پہلے کیوں نہیں دیا؟ تو وہ لوگ ذرا تھنک اباؤٹ، تدبر کرتے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کیونکہ مرد کی ذمہ داری ہے، مرد میں اللہ تعالیٰ نے طاقت ڈالی ہے، کمانے کی ذمہ داری دی، اور وہ کما سکتا ہے، اس کے اندر وہ طاقت ڈالی ہے، اس کے اندر ایک ہے، تو اس کے باوجود اس کو طاقت دی، سب کچھ دیا، پھر بھی وہ چوری کر رہا ہے، تو اسی لیے کہا ہے علماء نے کہ اس لیے یہاں مرد کا پہلے نمبر پہ آیا۔ اور جب ہم وہ کہتے ہیں نا زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، زنا، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ عورت کا نام پہلے آیا، مرد کا نام پہلے نہیں آیا۔ تو اس پہ علماء کا وہ ہے، ایسی بات تدبر ہے کہ کیونکہ جو ہے عورت کا ذکر کیونکہ عورت میں نا حیا رکھی گئی ہے، شرم ہے، حیا ہے، وہ پیچھے ہٹتی ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ زنا جو ہوتا ہے نا وہ کبھی عورت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اوکے نہ کرے، تو اس وجہ سے وہ زنا کرنے والی عورت کا نام پہلے آیا ہے۔
واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے یہاں پہ یہ بھی ہم حکمت دیتے ہیں کہ مجرم کی جرم کی سزا، یعنی کہ اللہ نے کہا نا کہ تمہارے اعمال کی سزا ہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی سزا ہے، تو مجرم کو اس کی جرم کی سزا مل رہی ہے۔ اور جس کو ایسی سزا ملے یعنی کہ ہاتھ کٹے تو وہ دوسروں کے لیے عبرت کا سبق ہو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہو تاکہ لوگوں کو عبرت ملے، تو وہ دوسروں کے لیے ایک عبرت بنتا ہے۔ چوری کرنا دیکھیں انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا کہ میں نے چوری کر لیا تو میری ذات، بلکہ چوری کرنے کا جو جرم ہے نا وہ دوسروں تک بھی متاثر ہوتے ہیں لوگ۔ بعض دفعہ جو ہے مال کے ساتھ ساتھ جان بھی لوگوں کی چلی جاتی ہے، لوگ سیلف ڈیفنس میں بھی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ کسی نے تنخواہ لا کے رکھی ہے، پورے گھر کی گروسری آنی ہے، بچے ہیں چھوٹے ہیں ان کی فیسیں دینی ہے، کوئی چور اس کی اٹھا کے لے جائے، کیا بیچاروں کا پورا مہینہ کیسے چلے گا بتائیے۔ تو بہت ساری چیزیں اس کی ذات سے نہیں ہوتی ہیں بلکہ لوگ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ کسی نے اپنی بچی کے لیے جہیز جما کے رکھا، زیور پائی جمایا، بچی کی شادی، وہ چوری کر کے لے جائے تو بتائیے کتنی تکلیف کی بات ہے۔ تو اللہ نے کہا اس لیے لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ تو یہ جو بات نہیں سمجھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں جن کو یہ اللہ کی حدود سمجھ نہیں آتے، کیونکہ ان کو ابھی علم نہیں ہے نا، ان کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں ہے، تو وہ ان اللہ کی حدود کو، اللہ کی سزاؤں کو کہتے ہیں بڑی سخت ہیں، یہ تو ظلم ہے، آج کے معاشرے میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آج کی معاشرے کی بات نہیں، قیامت تک ایسے ہی رہے گا، یو لائک اٹ اور ناٹ، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ تو ہو کے ہی رہے گا۔ تو جو لوگ جن کو معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا ظلم ہے آج کل کے زمانے میں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسلام ایسی سزائیں نہ دے، اگر اللہ تعالیٰ ایسے احکام نہ دے تو معاشرے میں جرائم بڑھنا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کے خوف ہی نہیں ہوگا، لوگ دوسرے کو قتل کر دیں گے، چوری کریں گے اور قانون کو خرید لیا جائے گا۔ اتنے سخت سزا ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ قتل بھی ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر یہ سزائیں نہیں ہوتی، سب سوچیں پھر کیا ہوتا ہے نا، تو معاشرے میں امن قائم کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ نے دنیا بنائی ہے، اللہ نے انسان بنایا، اللہ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے کیا اور کس کو کیا کرنا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی انسانیت پر مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو اللہ نے ہم انسانوں کو پہ یہ فضل کیا ہے، یہ ہمیں احکامات دے کے۔ اب آیت نمبر 39، اس میں بتایا جا رہا ہے پھر جس نے اپنے ظلم کے پیچھے توبہ کی اور اصلاح کی تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی سیم چیز ہم نے پچھلے بھی پڑھی تھی کہ جو اپنے گلٹی کرے، جو اپنے آپ کو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو اب ایک بات آپ اچھے سمجھ جائیے کہ توبہ اور اپنی اصلاح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، نہیں، اس کو ہوگا، مطلب اس کا یہ مطلب ہے توبہ اور اصلاح کی کہ ہاتھ تو کٹیں گے، دنیا کے جرم کے لیے دنیا کی سزا کا پورا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاتھ کاٹنے جانے کے بعد جو شخص توبہ کرے گا وہ کیا کرے گا؟ اپنی نفس کی پاکی کے لیے کرے گا، جو اس کی نفس میں چوری کی ہے نا اس کو پاک کرے گا، اپنی اصلاح کے لیے وہ توبہ کی شرط ہے۔ جو اپنے اندر گندگی بھر کے رکھے نا، جو آئیڈیاز خواہشات کے پیدا ہوتے ہیں، اس کو اللہ کا صالح بندہ بن جانے کے لیے وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے گا۔ جب وہ توبہ استغفار کرے گا، دنیا میں تو اس کو سزا ملی کیونکہ اس نے غلط کام کیا، تو اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے وہ اپنے لیے معافی مانگے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اللہ اس کے اس گناہ کو معاف کر دے گا، اور یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کی سزا سے بچے گا۔ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی، بعض لوگ ہیں ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ان کا ہاتھ بھی کٹ گیا مگر شیطانیت دماغ اور دل میں بھری پڑی ہے نا، پاک نہیں ہوا، اس کا نفس پاک نہیں ہوا، وہ اپنے گندے جذبات اس کے اندر ابھی بھی ویسی ہیں، ہاتھ کٹ جانے کے باوجود وہ دوسرے اس نے رکھ لیے ہیں لوگوں کو، اس سے کام کروا رہا ہے۔ تو جس کی وجہ سے اس نے چوری کی تھی نا، وہ اپنا ہاتھ بھی کٹوایا، تو یہ معنی کہ وہ مطلب ہاتھ تو اس کے بدن سے الگ ہو گیا مگر اس کی چوری اس کی بدن میں بھی ابھی بھی موجود ہے، وہ شیطانی خیالات ابھی اس کے اندر موجود ہیں، تو پھر وہ اللہ کے غضب میں ہی رہے گا۔
تو اللہ چاہتا ہے اگر دنیا کی سزا ملی تو تمہارے اندر جو خناس بھرا ہوا ہے جس سے معاشرہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کو فنش کرو. اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ انسان اللہ سے توبہ طلب کرے. اس کی توبہ دنیا کی سزا کو ختم نہیں کرے گی. اگر توبہ نہیں کی تو صرف دنیا کی سزا سے آخرت کی سزا ختم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ دنیا کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، آخرت میں بچنے کے لیے توبہ ضروری ہے. صرف توبہ سے دنیا کی سزا ختم نہیں ہوئے گی، اور صرف اگر ہم اسی طرح اگر توبہ نہیں کریں گے، ہاتھ کاٹ لیں گے تو آخرت کی سزا ختم نہیں ہوگی. کیونکہ ہاتھ کا کاٹنا دنیا کا نظام ہے، امن کے لیے ضروری ہے، اور اس نفس کو نہیں پاک ہوگا تو نفس کی پاکی صرف توبہ سے حاصل ہوگی. نافرمانیوں سے انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ نافرمانیاں کرتا رہتا ہے اس کی دل میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. توبہ سے، شرمندگی سے، ندامت سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اصلاح ہوتی ہے. جب انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، گلٹ فیل ہوتا ہے، توبہ اور اپنی اصلاح کرتا ہے تو اس کو ایک نئی زندگی آتی. جب انسان اپنے آپ کو اچھا بنا لیتا ہے، لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ اب اچھا انسان بن گیا ہے، اس کے چال چلن سے محسوس ہو جاتا ہے. تو اب اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اب اس کو تانا نہیں دینا، اب اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے. اب لوگ مذاق بنا رہے ہیں، اوہ یہ تو چوری والی ہے، یہ تو اس نے چوری کی ہے. نہیں، جب کہ وہ توبہ کر چکی ہے، اصلاح کر چکی، تو اب اس کے اس گناہ کو آر نہ بناؤ، اس کو شرمندہ نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اس نے توبہ کی، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. تو ہمیں اللہ کی اس کو عزت کرنی چاہیے. اب جو ہے آیت نمبر 40 ہے، اس میں کہا جا رہا ہے، اب آیا ہے جو تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے واسطے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، جس کو چاہے عذاب کرے جسے چاہے بخش دے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. یہ ہماری لاسٹ آیت ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ دیکھ لو اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کرتے ہیں نا. اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ وہ علم والا ہے، غالب حکمت والا ہے، جیسے کہ ہم پڑھ کے ہیں جو کرتا ہے اللہ کی حکم اور حکمت سے ہوتا ہے، اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا دے. اس کا سارا اختیار اللہ کے کنٹرول میں. وہ بے سوچے سمجھے سزائیں نہیں دیتا، کسی کو ظلم نہیں کرتا، وہ اپنی علم اور حکمت سے دیتا ہے. اللہ کے پاس سارا پلان موجود ہے، اللہ کو پتا ہے، وہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ کو سب فیوچر کی باتیں پتا ہے، بس انسان کو تو موقع دیتا ہے. اللہ کو تو سب پتا ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے کہ یہ کرتا کیا ہے. اللہ تو صرف دیکھ رہے ہیں. جو انسان ایکٹ کرتا ہے اس کے مطابق وہ خود اپنی جنت و دوزخ کر رہا ہے. اللہ انٹرفیئر نہیں کرتے کسی کے ساتھ. لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا چاہیے. اس برے جرائم کے معاملے میں اللہ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ان سزاؤں سے آگے اپنے سر تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو کہا ہے حق کا ہے. آج بہت سے لوگ اس کو نہیں مانتے، سزائیں کم کرنا چاہتے ہیں، اس زمانے کی باتیں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں سرنڈر کرنا چاہیے اپنے آپ کو. لوگ اللہ کی قدرت کو بھول گئے، اللہ کے پاور کو بھول گئے. کیا تم نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تمہیں نہیں پتا یہ زمین اور آسمان کی بادشاہت کس کی ہے؟ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ کون ہے اس کائنات کو بنانے والا؟ کیا تم بھول گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ واسطے آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے. آسمان اوپر ہے، نیچے زمین ہے، اس درمیان کتنی چیزیں ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے. جس کو چاہے عذاب کرے، جس کو چاہے بخش دے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پروردگار عالم. لوگ اللہ کی قدرت کی محسوس نہیں کرتے. اللہ بادشاہ ہے. جب تک یہ بات دل میں نہیں اترے گی کہ اللہ ہی قدرت والا ہے، اللہ ہی کی بادشاہت زمین اور آسمان میں، تو ایمان اور احکامات پہ ہم چل نہیں سکتے. ہم اللہ کی حدود پہ اعتراضات کرتے رہیں گے، اور پھر جب اعتراض کریں گے تو عمل کب کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، ہم نہیں چل سکتے. تو جو زبان پہ ایمان کا دعویٰ کریں، دل سے بھی عمل کریں. ٹھیک ہے، جس سے اپنے نفس کی تربیت کی ہے کہ مجھے خدا کا حکم کو پورا کرنا. کیونکہ دیکھیں بگننگ نفس سے ہی ہوئی تھی کہ اس کو کنٹرول کرو.
تو جو یہ کنٹرول کرے گا اللہ کے آگے، اس کو تابع کر لے گا، تو وہی تو سارے احکامات مانے گا نا۔ تو اپنے نفس کو گناہوں سے ہمیں بچانا ہے، پھر یہ افراد معاشرے میں اللہ کہ ان احکامات کو بھی نافذ کریں گے۔ جو انسان اچھا بنے گا، جو اللہ کے احکامات پہ چلے گا، اپنے نفس کو کنٹرول کرے گا، تو اسی کو پھر وہ نافذ بھی کریں گے نا۔ جب دل سے مانیں گے کہ میرے رب نے صحیح کہا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کریں گے، جد و جہد کریں گے۔ اگر آپ کے دل میں قرآن کی قدر و قیمت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن از ویری امپورٹنٹ، جب یہ چیز پیدا ہوگی تو آپ کے اندر دوسروں کی خیر خواہی تبھی پیدا ہوگی نا، کہ اللہ واقعی کتنا ضروری ہے قرآن کا پڑھنا۔ میں کہاں تھی، آج لوگ کہاں گڑھے میں گر رہے ہیں۔ جب تک آپ کے دل میں قرآن کی اہمیت نہیں بیٹھے گی، آپ دوسروں کو دعوت بھی نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کے پاس ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، تو آپ دوسروں کو کیا کریں گے۔ تو لہٰذا پہلے اپنے نفس کو ان چیزوں کے لیے، ہمیں اللہ کی قدرت، اللہ کی کتاب کی اہمیت ہمارے دل میں آئے گی تو ہی ہمارے اندر خیر خواہی پھوٹے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے جو ہے یہ نفس کو قابو کرنے والا بنائے، پروردگار عالم۔ تو آج کی جو ہماری آیات تھی، ہم نے اس سے دیکھی یہی نفس، ہم نے جو لیسن لیا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس پر کام کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرما برداری کا عادی بنانا ہے، اپنے نفس کو ایسے کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، ایسے کاموں سے بچنا ہے جس سے اس کی ناراضگی ہو۔ اور اللہ نے یہ کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ تمہاری کامیابی کا دار و مدار ہے اسی پہ کہ تم خالص اللہ کے لیے ہو جاؤ۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سبق لیا، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ہم یعنی کہ ڈھیروں ڈھیر مال بھی جو ہے نا وہ نعم البدل نہیں ہو سکتا ایمان کے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے ان تمام احکامات پہ چلنے والا بنائے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بنائے۔